अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। मियाँ शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। उनको आज पार्लियामेंट में 174 वोटों से वज़ीर आज़म मुंतखब किया गया। आज भी पार्लिमानी रवायात के हवाले से एक मायूस दिन इसलिए कहा जा सकता है कि यकीनन हुकूमत की ये जो तब्दीली है ये उस तनाजुर में हो रही है जबकि कल बहुत बड़े पैमाने पर मुल्क गिर एहतजाज जो है वो किया गया। जाने वाली हुकूमत का एक अपना मौक़िफ़ है और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ये बात समझते हैं कि उनको एक साजिश के तहत जो है वो इक़्तिदार से महरूम किया गया। ये भी उनका हक़ है कि वो इसका तज़किरा करें, वो इसका ज़िक्र करें, इसका बयानिया जो है उसको लेकर आगे बढ़ें। गो कि अभी इस हवाले से तहकीकात जो हैं वो होना बाकी हैं, लेकिन कुछ पार्लिमानी रवायात होती हैं, कुछ तकाज़े होते हैं और ज़ाहिर है कि आज अगर उनकी हुकूमत गई है तो कल उनकी हुकूमत आ भी सकती है। और जो जाते हुए वो कर रहे हैं, वो एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि जब वो दोबारा आ रहे हों तो जो जा रहे हैं वो उससे आगे की जो सिलसिला है उसको वो करें। तो ये जो हालात और वाक़यात हैं ये यकीनन मायूसी का सबब है, क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस इजलास का बायकाट कर दिया जिस इजलास में मियाँ शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म मुंतखब किया जाना था और इसके साथ साथ उन्होंने इस्तीफ़े भी दे दिए थे, तो फिर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब को जो है वो तरीक़ाकार के मुताबिक इस इजलास को जो है वो चलने देना चाहिए था। वो डिप्टी स्पीकर हैं, उनको एक कायम मुकाम स्पीकर का फ्रीज़र सौंपा गया था। और उसके बाद जब पैनल ऑफ द चेयर से सरदार एयाज सादिक ने बिलावल भुट्टो साहब को फ्लोर दिया, जबकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद तो एकदम कासिम सूरी साहब एब्रप्टली अंदर आए और उन्होंने 16 अप्रैल के लिए इजलास को मुलतवी कर दिया। क्या ये तरीक़ाकार जो है ये मुनासिब था और ये होना चाहिए था, ये भी एक सवाल है। लेकिन अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं, उन्होंने हलफ भी उठा लिया है, लेकिन उनके सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो वो मुत्तहिदा अपोजिशन के बायस वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज़ हुए हैं और इस मुत्तहिदा अपोजिशन को इकट्ठा रखना जो है ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके साथ साथ इक़्तिसादी सूरत हाल जो है वो दूसरा बड़ा चैलेंज है। पार्लियामेंट में उनकी आज की तकरीर जो है वो यकीनन एक मुस्बत तकरीर थी और उसमें बहुत से मुस्बत पहलू जो हैं वो तलाश किए जा सकते हैं। उन्होंने पेंशन्स में 10% इजाफ़ा किया, उन्होंने 1 लाख तक तनख्वाह पाने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफ़ा किया। उन्होंने हालात और वाक़यात का जायज़ा लेने के बाद आवाम के लिए मज़ीद रिलीफ़ की भी बात की और ज़ाहिर है कि वो ये कह रहे हैं कि हालात को बदलने के लिए जो है वो मिलकर और यकजहती के साथ और इत्तेहाद के साथ काम करना होगा। लेकिन दूसरी जानिब उन्हें इमरान ख़ान की सूरत एक ऐसी अपोजिशन का सामना है जो पार्लियामेंट के अंदर नहीं बाहर सड़कों के ऊपर होगी और ज़ाहिर है कि वो एक ऐसा दबाव बिल्ड कर रहे होंगे कि जिसके नतीजे में जल्दी इलेक्शंस की तरफ बढ़ा जा सके। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा भी है। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद ख़ान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं सनाउल्लाह बलोच साहब, रहनुमा हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के। अली मोहम्मद ख़ान साहब, पहले तो आपको मैं ये ऑन एयर ज़रूर ये मैं कहना चाहूँगा कि आपने एक ट्रू पॉलिटिकल वर्कर होने का सबूत दिया और जब कल तहरीक अदम एतमाद मंजूर हुई तो आप तनहा तशरीफ़ फरमा थे और ज़ाहिर है कि आपने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो बहुत बड़े मौसर अंदाज़ में एक बड़ी मजबूत अपोजिशन जो है उसके सामने पेश किया। लेकिन अब ये फरमाइएगा कि ये जो आप लोग पार्लिमानी रवायात नई तरज़ की कायम कर रहे हैं और अब आगे जो है आप क्या हिकमत अमली जो है वो अपनाने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो पार्लियामेंट से आप लोगों ने इस्तीफ़े दिए हैं ये स्पीकर तक तो नहीं पहुँचे हैं, जो भी है वो इमरान ख़ान साहब को पहुँचा है। तो आप हालात और वाक़यात का जायज़ा लेंगे और फिर उसकी मुनासबत से ये इस्तीफ़े जो हैं ये मटीरियलाइज़ होंगे कि नहीं ये स्पीकर तक पहुँच जाएंगे?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. ندیم بھائی, سب سے پہلے تو آپ کے اچھے کلمات کا شکریہ جو آپ نے میرے بارے میں جو ہے وہ ادا کیے. میں نے اس میں کوئی خاص بڑا کام نہیں کیا, میں نے صرف وہ ڈیوٹی پوری کی جو مجھے میرے چیئرمین عمران خان صاحب نے تفویض کی تھی. رئیس پارلیمانی امور کے وزیر کی میری ذمہ داری ہے کہ میں جب تک وزیر تھا تو میں کوئی ڈیوٹی کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ ہر جماعت اپنا ایک پولیٹیکل لائن لیتی ہے, اور ہماری جماعت میں آج اس کو بڑی ڈیبیٹ تھی. دو طرح کی ویوز آئے. کچھ ایک ویوز یہ تھا کہ ہمیں پارلیمنٹ کے اندر رہ کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے امپورٹنٹ پی ایم صاحب کا. دوسرا یہ تھا کہ نہیں, ہمیں لیجیٹمیسی نہیں دینی چاہیے, کیونکہ اگر عام حالات میں عدم اعتماد آئے اور عام حالات میں کوئی حکومت جو ہے وہ اس کو آپ اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے تو وہ آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں. یہ ٹیک دیٹ ان یور اسٹائل, ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے. لیکن اگر ایک بیرونی سازش کے ذریعے ایسا ہو تو پھر وہاں پہ اپوزیشن میں بیٹھ کے اس سازش کو لیجیٹمیسی ہم نہیں دے سکتے تھے. ہم سب کا پھر متفقی رائے یہ تھی کہ ہم نے باہر جانا ہے, سارے منزیات کی طرح کشیاں جلا کے ہم نے ایک موومنٹ چلانی ہے کہ الیکشن ہو. اور الیکشن ایک ایسی ڈیمانڈ تھی جو کھڑو صاحب کی جماعت کی بھی تھی اور جو امپورٹڈ پی ایم صاحب ہیں ان کی جماعت کی بھی تھی. باقی جہاں تک آپ کا اس سوال کا تعلق ہے کہ استعفے, تو وہ ہم نے دے دیے ہیں, وزیر اعظم صاحب نے بھی دے دیے ہیں. کل شاید اسپیکر صاحب کو پہنچا بھی دیں. ہماری طرف سے تو ہم نے, ہماری جماعت کے ہر ممبر نے جو وہاں موجود تھے اپنے انہوں نے استعفے دے دیے. علی محمد خان صاحب, میں آتا ہوں اس میں. ثناء اللہ بلوچ صاحب, یہ فرمائیے گا کہ یہ متحدہ اپوزیشن جو ہے کتنا بڑا چیلنج ہوگا اکٹھا رکھنا شہباز شریف صاحب کے لیے. آج متحدہ کے وسیم اختر صاحب بہت احتجاج کر رہے تھے کہ ان کی تقریر میں متحدہ کے ساتھ معاہدے کا ذکر ہونا چاہیے تھا اور وہ نہیں ہوا ہے. تو یہ کتنا بڑا چیلنج ہے کہ یہ اپوزیشن اکٹھی رہ سکے اور جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں, جس طریقے سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں, وہ بڑھا جا سکے. ندیم بھائی, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے بڑا ہی ڈسگریسفل ٹرانزیشن ہوا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بہت گریسفلی اور کانسٹیٹیوشن اور آئین کے مطابق جو ہے یہ پولیٹیکل ٹرانزیشن جو ہے یہ پوری دنیا میں ہوتی ہیں اور آئین اور قانون کے تحت اس کو ہونا چاہیے تھا. اس میں اتنی طوالت ہوئی, اتنی تلخیاں ہوئیں اور اتنے ناخوشگوار واقعات ہوئے, اور میرے خیال میں کچھ تلخ روایات بھی جنم لی ہیں انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر, جن کا ذکر ابھی آپ نے کیا. رہی بات جو موجودہ حکومت ہے وہ اپنے احتیاطیوں کو کس طرح اپنے ساتھ جوڑ کے رکھے گی. ان کے جو مسائل ہیں, مشکلات ہیں, معاملات ہیں یا مطالبات ہیں جن پہ ان پہ بات چیت ہوئی ہے, دیکھیں یہ ایک لیڈرشپ کا کمال یہی ہوتا ہے. دنیا میں بہت سے بالکل ڈیولپ ڈیموکریسیز میں بھی آج کل کولیشن گورنمنٹس بنتی ہیں, اور اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں, اندرونی حالات ہیں, پاکستان کے معاشی معاشرتی جو مسائل ہیں, آپ کو خارجی جو فرنٹس پہ, جو فورن فرنٹس پہ جو آپ کو چیلنجز درپیش ہیں, ان کو اسی طرح کی ایک نیشنل کولیشن کی جو گورنمنٹ ہے وہ ان سے باہر نکال سکتی ہے, جن کے جب آپ کے پاس سیزن, سینئر, سوبر اور ایک بہت ہی وہ کیا کہتے ہیں لیجٹمیٹ پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے, وہ آپ کو ان چیلنجز سے نکالے گا. آج آپ نے دیکھا ہوگا یہ شہباز شریف کی میرے خیال میں بہت بڑی خوش قسمتی ہے. شہباز شریف کے وزن میں جو اضافہ کیا تھا کہ ان کے قریب سردار اختر مینگل صاحب بیٹھے ہوئے تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے, آصف زرداری ہیں, بلاول بھٹو ہیں, راجہ پرویز اشرف ہیں, یا اسی طرح آپ نام لیں ایم کیو ایم کا بھی لے لیں. اب رہی بات جس طرح ایم کیو ایم کے دوستوں نے آج جو احتجاج کیا, میں یہ سمجھتا ہوں ان کا حق ہے, کیونکہ ان کے کانسٹیٹوئنٹس ہیں جو سننا چاہتے ہیں تقریر میں کہ ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے ان کے مسائل کو جو ہے یہاں پر ان کا ذکر کیا ہے. تو ایک ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے, ایک خواہش بھی ہوتی ہے کہ آج کی تقریر میں وہ کمپریہنسولی تمام مسائل پہ بات کرتے ہیں, لیکن ممکن نہیں ہے. شہباز شریف صاحب نے میرے خیال میں بلوچستان سے لے کر وزیرستان سے لے کر کراچی اور بالخصوص جو انہوں نے معاشی مسائل پر, سیاسی مسائل پر, تہذیبی مسائل پر, ثقافتی مسائل پر, سڑکوں میں گالی گلوچ تک کیا جو بات لے آئے, ایک بہت ہی کمپریہنسو تقریر تھی. میں آتا ہوں ثناء اللہ بلوچ صاحب, ذرا اس کو اوپن کر لیں. اب نثار کھوڑو صاحب, آپ چونکہ اب نو منتخب سینیٹر بھی ہیں اور اب آپ نے اس ساری صورتحال اب آپ کے سامنے آئے گی بھی, یہ فرمائیے گا کہ کتنا بڑا چیلنج ہے حکومت کی لیجیٹمیسی کے لیے کہ یہ جو سازش والا معاملہ ہے جس کا آج میاں شہباز شریف صاحب نے ذکر کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو جس میں سروسز چیفز آئیں, جس میں ڈی جی آئی ایس آئی آئیں, جس میں وزارت خارجہ کے سیکٹری آئیں اور جس میں وہ سفیر اسد مجید صاحب بھی آئیں جنہوں نے یہ کیبل جو ہے یہ بھیجی ہے, اور اس کی شواہد جو ہیں وہ پھر سامنے آئیں اور پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے. کتنا اہم ہے یہ اس حکومت کی لیجیٹمیسی کے لیے؟
سر میں ثناء اللہ بلوچ صاحب کی طرح سینیٹر تو بن ہوں گا. میں ان کی ریسرچ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. وہ ہمیشہ کھل کے بولتے ہیں اور بہت ڈیپلی بولتے ہیں, ڈیٹیل سے بولتے ہیں. لیکن جہاں تک یہ فیملی کا سلسلہ ہے, مجھے 2-4 باتیں کہی کہ انہوں نے اچھا کہا, نظمی کیا, بدمزگی ہوئی. عمران خان نے وہی کردار ادا کیا جو آئین کے انہوں نے زبردستی اسپیکر صاحب دلوائی اور 5A کو انہوں نے بیک بنا, عدم اعتماد کو انہوں نے ریجیکٹ کی. ایک تو غیر عمران خان کے کہنے پہ ہوا, دوسرا آج اس نے غیر جمہوری طریقہ اختیار کر کے اپوزیشن میں بیٹھنے سے وہ چلے گئے اس چھوڑ کر. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب الیکشن ہوئی تھی 2018 کی, ہم نے الیکشن پر ریگنگ کا الزام لگایا تھا اور اس کے شواہد تھے, اور اس کے باوجود بھی ہم نے کہا کہ اس کے فلور کو ہم نے نہیں چھوڑنا, چاہے ہم مائنورٹی تھے پھر بھی ہم اس فلور پہ جائیں گے. اور جماعتوں کو بھی ہم نے کنوینس کیا اسمبلی کو مت چھوڑو, اسمبلی میں آؤ, بائیکاٹ نہ کرو, استعفا نہ کرو, کچھ نہ کرو. ہم مائنورٹی میں بھی اس حکومت کا, اس سلیکٹڈ حکومت کا مقابلہ کریں گے. ہمیں اچھا تھا کہ ہم یہ کرتے. جب اس کو اپنے ہی لوگوں نے چھوڑ دیا, اپنے الائنس نے چھوڑ دیا, اپنے ممبران نے چھوڑ دیا, تو اپنی خفگی مٹانے کے لیے اسمبلی کو کچھ مانا نہیں دیتا. جیسے اپوزیشن کہتا تھا اسے کہ جی 2 نمبر لانٹ بھیجتا ہوں اسے, آج کیونکہ اپوزیشن میں بیٹھنا تھا اس سے اسمبلی پر لانٹیں بھیج کر اور چلا گیا. ٹوٹل جمہوری ذہنیت ہے وہ رویہ تھا. میں آتا ہوں نثار کھڑو صاحب. علی محمد خان صاحب, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہم حالیہ دنوں میں دیکھ رہے ہیں, ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. علی محمد خان صاحب, یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جس طریقے کی سیاست جو ہے پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے, وہ بنیادی طور پر دکھائی ایسا دیتا ہے کہ وہ نفرت کی بنیاد پر ہے, اور پورا معاشرہ جو ہے وہ ایک پولرائزیشن کا شکار ہو کر رہ گیا ہے. اگر ایماندار ہیں تو صرف پاکستان تحریک انصاف ہے, اگر جمہوریت پسند ہیں تو صرف پاکستان تحریک انصاف ہے, محب الوطن ہیں تو صرف پاکستان تحریک انصاف ہے. باقی سب جو لائن کے دوسری طرف ہیں وہ غدار بھی ہیں, وہ ڈاکو اور چور بھی ہیں, وہ کرپٹ بھی ہیں. وہ لائن کراس کر کے آپ کی طرف آ جائیں تو 7 ووٹوں کی بنیاد پر 183 ووٹوں پر ترجیح دے کر جن کو آپ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو قرار دیتے رہے ہیں, وہ وزیر اعلیٰ کے لیے نامینیٹ ہو جاتے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کو 183 میں سے اپنا ایک ورکر نظر نہیں آتا جس کو وہ وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کر سکے. تو یہ جو نفرت کی سیاست ہے علی محمد خان صاحب, یہ پاکستانی معاشرت, پاکستانی سیاست اور پاکستان کی جمہوری روایات کو کہاں لے جائے گی؟ ندیم صاحب, آپ نے تو ایک طرفہ چارج شیٹ ہم پہ پیش کر دی. یہ بھی تو سوچیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو لوگ 40-45 سال سے اس ملک سے حکومتیں کر رہے تھے, وہ ان مڈل کلاس لوگوں کی جو ان کے ریئیکشن میں اٹھے تھے, جن میں سے بہتوں کا سیاست سے کوئی خاص تعلق بھی نہیں تھا, ریئیکشن میں آئے کیونکہ ملک جس طرف یہ لوگ لے کے جاتے تھے, کرپشن, اقربا پروری, تباہی, ہر طرح سے ملک کا انہوں نے کباڑا نکال کے رکھ دیا. تو ان لوگوں کو یہ 3 سال برداشت نہیں کر سکے, اور آخر کار ایک بین الاقوامی سازش کا شکار ہو کر یہ لوگ جو ہیں ایک رژیم چینج میں اعلی کار بنے. اب اس میں ہر کوئی تو ظاہر ہے کوئی غدار کس کو کہہ رہا ہے, لیکن اب یوز ہوتے ہیں. یہ رژیم چینج امریکہ کی کوئی آج کی بات تو نہیں,
जिस मुल्क ने इनके खिलाफ खड़े होने की कोशिश की, और पीपल्स पार्टी वाले दोस्तों से तो मैं हैरान हूँ। इनको तो इसका खुद का एक्सपीरियंस है कि भुट्टो साहब ये फेस कर चुके थे। तो इमरान खान साहब क्योंकि एक तीसरी दुनिया से एक टावरिंग लीडर से खड़े हुए, एब्सोल्युटली नॉट का कोई अड्डा ना देने की बात की। नहीं, इसमें अली महमूद खान साहब मेरा आपसे एक सवाल है, एक सेकंड, नहीं, एक सवाल है, आपको जवाब देने में आसानी हो जाएगी। सवाल मेरा ये है कि आप 7 मार्च से, नहीं ठहर जाएं, 7 मार्च से 27 मार्च तक खामोश रहे। 27 मार्च को पाकिस्तान के वजीर खारजा जलसा आम में इस पर इख्तिताम करते हैं कि इमरान खान साहब, आपकी एक अमानत मेरे पास थी, मैंने आपके हवाले कर दी, जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर लें। अगर ये इतनी बड़ी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सवाल था, पाकिस्तान के मामलात में इतनी बड़ी मुदाखलत थी, रजीम चेंज थी, 8 मार्च को जो है कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला के इसकी तहकीकात का आगाज़ होना शुरू हो जाना चाहिए था। और अगर ज़िम्मेदार निकलते उसमें तहकीकात में, तो आप जो मर्जी करते, आपको कोई ना पूछता। अंग्रेजी में कहते हैं इट इज वेरी मच वाइजर इन द हाइंडसाइट कि ये ना होता, वो ना होता, और ये होता तो वो होता। आज कौन सिर्फ एक चीज देख रही है, वो ये है कि एक तरफ वो लोग हैं जो अमेरिका और यहूद और हनूज के सामने सर उठा के खड़े हैं, जिनके सामने इक़्तिदार की कोई हैसियत नहीं है, जो लात मार के वापस अवाम में चले गए। एक तरफ वो लोग हैं जो चिमटे हुए हैं इस इक़्तिदार के साथ, और चाहे उसकी कीमत कोई भी हो, चाहे उसकी कीमत जो है मुल्क की सालिमियत की क्यों ना हो, मुल्क की गैरत और अहमियत की क्यों ना हो। आज पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक तारीख दिन है कि पाकिस्तान में सन 1947 के बाद एक बार फिर एक वाइसराय को जो है इम्प्लांट कर दिया गया। एक इम्पोर्टेड पीएम जो है एक साजिश के जरिए पूरे पार्लियामान पे जो है वो बराजमान कर दिया गया। अगर ये ऑर्गेनिक मूव होती और खरीदो फरोख्त के बगैर और एक पॉलिटिकल तरीके से होता, हम उसको वेलकम करते। लेकिन जिस तरीके से मंडी मवेशियां बदकिस्मती से लगाया गया, वो दो के नारे का दफन कर दिया गया। अगर यही जमहूरियत है तो ऐसी जमहूरियत को तो खुदा हाफिज। ठीक है, मैं आता हूँ। क्या बयान कह रहे हैं, यही कह रहे हैं कि अवाम को फैसला करने दें। अगर आप समझते हैं कि आप जमहूरी हैं तो अवाम को फैसला करने दें। अब इसमें निसार खोड़ो साहब, जी अली महमूद खान साहब, मैं आता हूँ। जो आपने सवाल उठाया मैं वही निसार खोड़ो साहब के पास ले जा रहा हूँ कि निसार खोड़ो साहब, ये जो अब डिवाइड हमारी मुआशरत भी होगी और हमारी जो जमहूरी रवैया है वो भी अब एक नई सतह के ऊपर जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि हमें हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये जो नई हुकूमत आई है, ये जितनी जल्दी हो जो भी इस्लाहात करनी है करें और हम इंतखाबात की तरफ जाएं? बिल्कुल एग्रीड। जो भी कुछ खराबियां पैदा हो चुकी हैं उनको ठीक करना मैं समझता हूँ अपना फर्ज बनेगा, और इलेक्शन कराना हमारी जरूरत। ठीक है, ये अपनी जगह पे, इससे कोई बहस ही नहीं है। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ सर कि अभी जो भी मफरूजों पे बताई जा रही है बात, मैं यह पूछना चाहता हूँ इमरान खान से कि अगर आपको 7 मार्च की बात थी तो 7 मार्च से 27 मार्च तक अपने मेंबरान को उन्होंने एतमाद में लिया, एलाइज को उन्होंने एतमाद में लिया। क्या बातें कर रहे हैं कि फॉरेन मिनिस्टर अचानक एक चिट्ठी का तस्करा करता है और प्राइम मिनिस्टर साहब उसके कहने पर चिट्ठी को खोल के बता देते हैं या दूर से लहरा देते हैं। मैं ये कहूं कि आपने जानबूझकर फॉरेन मिनिस्टर के कहने पर पाकिस्तान को आइसोलेशन में डाल दिया। मैं कहता हूं कल इसका यकीनन प्रोब होना चाहिए कि क्या क्या है। फॉरेन मिनिस्टर ने खुद कहा कि जो एम्बेसडर साहब थे वो 11 जनवरी को अपना टर्म पूरा कर बैठे थे। 11 जनवरी, 7 मार्च की बात हो रही है कि 7 मार्च को यूं मीटिंग हुई और ये हुआ और ये हुआ। वहां क्या कर रहे थे अमेरिका में? जब उनका टर्म पूरा हो चुका है तो वहां कर क्या रहे थे? जब उन पर्सनल में ट्रांसफर हो गया तो वहां कर क्या रहे थे? मैं उसके टर्म पूरे करने के बाद उसकी कमेंट्स को मैं ऑफिशियल कैसे मानूं? ये बात है सोचने की। इसको प्रॉपर प्रोब होना चाहिए। मैं आता हूं निसार खोड़ो साहब। अब फ़ारूक सलीम साहब ये फरमाइएगा कि आज शहबाज शरीफ की तकरीर में जो गुफ्तगू थी पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल के बारे में, आप क्या समझते हैं कि कितना बड़ा चैलेंज है मुत्तहिदा अपोजिशन के लिए पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल?
ندیم صاحب چیلنج تو بہت ہی بڑا ہے. یہ اتنا بڑا ہے شاید اتنا بڑا چیلنج ہم نے پہلے کبھی 34 سالہ پاکستان کی تاریخ میں اس کو فیس نہ کیا. اور میرا خدشہ یہ ہے کہ شاید ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ نہ پورا کر سکے یا اتنے بڑے چیلنج کا سامنا نہ کر سکے. چاہیے ایسے ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں سر جوڑ کے بیٹھیں اور اس چیلنج کا سامنا کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے سب سے بڑا چیلنج جو عوام کے حوالے سے ہے وہ مہنگائی کا چیلنج ہے. پچھلے کوئی 3 ساڑھے 3 سالوں میں آٹے کی قیمت تقریباً 100% بڑھ گئی ہے, چینی 100% اوپر ہے, بجلی کا یونٹ جو 11 روپے تھا وہ اب 28 روپے پہ پہنچا ہے. اس مہنگائی کو یا مہنگائی کے جن کو کس طرح قابو کرنا ہے. اور دوسرا سب سے بڑا چیلنج میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ سنگین چیلنج ہے وہ حکومت کا اپنا چیلنج ہے, اور وہ ڈالرز کا فقدان جس تیزی سے آ رہا ہے, جس تیزی سے اسٹیٹ بینک کے پاس ڈالرز ختم ہو رہے ہیں, اس کا کوئی آلٹرنیٹیو ڈھونڈنا ہے کہ اس کو کس طرح روکا جائے اور انویسٹ کس طرح بڑھایا جائے. اب اس کے جو خطرناک اثرات ہیں ندیم صاحب وہ اگر ہم سری لنکا میں دیکھیں جب وہاں پہ کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے تھے اور ڈالرز کا فقدان سامنے آیا تھا تو وہاں پہ اب انہوں نے 7.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا اعلان کیا ہے کہ ان کے پاس ڈالرز نہیں ہیں کہ وہ فیول خرید سکیں, فرنس آئل خرید سکیں, جس سے بجلی بنائی جا سکے. ان کے پاس وہ جو زندگی بچانے والی ادویات ہوتی ہیں, لائف سیونگ ڈرگز, وہ تقریباً ختم ہونے پہ آ گئی ہیں. وہاں پہ ان کے پاس کاغذ ختم ہو گیا ہے. بچے جو ایگزامینیشن دینے جاتے ہیں ان کے ایگزامز انہوں نے ڈیلے کر دی ہیں کیونکہ ان کے پاس ڈالرز نہیں ہیں کہ وہ کاغذ امپورٹ کر سکیں. جو ڈرائیورز لائسنس ہے اس کا پلاسٹک امپورٹ کیا جاتا تھا, ان کے پاس ڈالرز ختم ہو گئے ہیں, ڈرائیورز لائسنس نئے ایشو نہیں ہو پا رہے ہیں. تو معاملات بڑے سنگین ہیں اور جب تک کورس کریکشن نہیں ہوتی, جب تک ہم اپنی سمت نہیں بدلتے, یہ پرابلم جو ہیں یہ ہمارے قریب سے قریب تر آتے جائیں گے. اچھا, اب علی محمد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس میں اس وقت بہت زیادہ غصہ ہے, اور اس غصے کے اندر وہ روایات ہیں یا قانون ہے یا جو بھی ہے سب اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جو اسٹریٹ پاور کی بات کر رہے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ, جب بقول نئی آنے والی حکومت کے قانون اپنا راستہ لے گا اور آپ کو بھی شاید اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے اور آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو جس کا آپ کے دور میں ان لوگوں نے کیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کتنا عوامی دباؤ جو ہے وہ اکٹھا کر پائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں ندیم صاحب, کسی بھی جماعت کا حق ہے کہ وہ عوام کے پاس جائے, ایجوٹیشن کرے, آئین پاکستان کی اجازت دیتا ہے. اور خان صاحب نے کہا تھا کہ پیسفل آپ نے نکلنا ہے. کل لاکھوں لوگ تربت سے, گوادر سے, خیبر سے جو ہے پورے کراچی تک اور پورا خیبر پختونخوا, بلوچستان, پنجاب, سب جگہ لوگ نکلے اور بہت پیسفل نکلے. دیکھیں کیا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان نہیں ہے کہ ایک پاکستان کا وزیر اعظم پاکستان کی قومی غیرت و حمیت پہ اسٹینڈ لیتا ہے, کہتا ہے کہ میں اپنے ملک میں عدل نہیں دوں گا, اور وہ کہتا ہے کہ میں یہاں سے کوئی ڈرون اٹیک نہیں ہونے دوں گا, آزاد خارجہ پالیسی رکھوں گا اور دوستی رکھوں گا, امریکہ تم سے بھی رکھوں گا لیکن میں روس اور چین سے بھی رکھوں گا. اس کی سزا اس کو ایک رجیم چینج کے طور پہ دی جاتی ہے. کیا یہ پاکستان کی سالمیت کا حملہ نہیں ہے؟ کیا پاکستانیوں کے لیے سوالیہ نشان نہیں ہے کہ پاکستان میں ہی اپنے ہی لوگوں کو یوز کر کے جو ہے ایک بین الاقوامی سازش کا شکار کر کے یہ شہباز صاحب خود آتے, اپنے ایک موو چلاتے, ہم ان کو ویلکم کرتے, لیکن اچانک ایسے کیا ہو گیا کہ سب جو ہیں ایک طرف اڑ گئے اور اچانک جو ہے رجیم چینج ہو گئی. یہ سازشیں بھٹو صاحب کے خلاف بھی ہوئی, صدام حسین کے خلاف بھی ہوئی, یہ جو ہے معمر قذافی کے خلاف بھی ہوئی, یہ شاہ حسین کے خلاف بھی ہوئی, اور یہ شاہ فیصل صاحب شہید کے خلاف بھی ہوئی, اور ہر دور میں ہر اس مسلمان لیڈر کے خلاف ہوئی جس نے امریکی سامراج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے. ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں, عوام سے فیصلہ لیں گے, کیونکہ جو فیصلے ہم نے دیکھے وہ ہم نے دیکھ لیے. میرے خیال میں عوام کے پاس جانا کسی بھی سیاسی جماعت اور سیاسی اس کا حق ہے. میں علی محمد خان صاحب آتا ہوں. نثار کھوڑر صاحب, آپ یہ بیانیہ جو اب بلڈ کیا جا رہا ہے قومی سالمیت کے حوالے سے, آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر شواہد کے اور بغیر اس بنیاد کے کہ جہاں پہ وہ ادارے جنہوں نے اس کی تحقیقات
کی اور اس تحقیقات کے بعد یہ کہا گیا کہ ایسے شواہد نہیں ملے ہیں جس میں رجیم چینج کا پہلو ہو یا جس میں اس طرح کی مداخلت کا سلسلہ ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیانیہ جو ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو شہباز شریف صاحب کی آج کا جو ان کی تقریر میں جس کا ذکر کیا گیا، اس کا فوری طور پہ اس اجلاس کا ہونا بہت ضروری ہے؟ ندیم صاحب دو باتیں. عمران خان خود گیا تھا امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے. اس وقت امریکہ ٹھیک تھا. اس کے بعد الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے دعائیں مانگی، جیسے مودی کے لیے دعائیں مانگی. اس وقت ٹھیک تھا امریکہ. آج کیا کہہ رہے؟ اگر وہاں ڈیموکریٹس آ گئے، ریپبلکن نہیں رہے، انٹرنیشنل پالیٹکس میں افغانستان آ گیا اپنی جگہ پہ، آج امریکہ خراب ہو گیا. کل ڈونلڈ ٹرمپ سے فخریہ طور پر چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ گئے تھے. ادھر چیف آف آرمی کے ساتھ گئے تھے، اکیلا نہیں گیا تھا، سب لے کے گئے تھے. وہ ٹھیک تھا. دوسری بات، آج سابق وزیر اعظم نے عوام کو کہا احتجاج کے لیے نکل آؤ، یعنی سپریم کورٹ کی کنٹیمپٹ میں نکل آیا. سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ تم نے غیر آئینی عمل کیا، تم نے اسپیکر کو زبردستی کہا کہ یہ جا کے رولنگ دو. سپریم کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. آج تم کہہ رہے ہو سابق وزیر اعظم صاحب کہ نکل آؤ باہر، روڈوں پہ نکل آؤ. تو کیا تم کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں کر رہے ہو؟ کیا باتیں کر رہے ہیں یار. ٹھیک ہے نثار کوڑ صاحب، مجھے ذرا ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے. ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. فاروق سلیم صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کچھ اعلانات تو کیے ہیں، لیکن اس وقت توقعات جو ہیں ایک دفعہ ان کی حکومت سے بھی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ یہ ماضی قریب میں ہی اس حکومت پر اقتصادی صورتحال کے حوالے سے بے پناہ تنقید جو ہے وہ کرتے رہے ہیں. اب یہ اس گولہ باری کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوری اس بحران میں سے کوئی بہتر صورتحال کو تخلیق کرنا ممکن ہوگا؟ بہت مشکل ہوگا ندیم صاحب، بہت مشکل ہوگا. دیکھیے، جو سب سے بڑا چیلنج ابھی آنے والا ہے اگلے چند ہفتوں میں، وہ یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں واپس کیسے جائیں. اگر آئی ایم ایف کے پروگرام میں واپس نہیں جانا تو پھر ہم مجبور ہوں گے کہ اپنے جو دوست ممالک ہیں، چین ہو جائے، سعودی عربیہ ہو جائے، ان سے ہمیں کم از کم 4 سے 5 یا 6 بلین ڈالر اگلے چند ہفتوں میں، چند مہینوں میں چاہیے ہوگا، اگر ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کو یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ابھی ہم ان کی کنڈیشنز، ان کی جو شرائط ہیں وہ پوری نہیں کر سکتے. ابھی اگلے چند ہفتوں میں بہت میجر فیصلہ، بہت بڑا فیصلہ لینا ہوگا، کیونکہ 30، 35، 40 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ شاید بڑھانا پڑ جائے. جس قسم کی وہ بارودی سرنگیں پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ اپنے آخری دنوں میں بچھا کے گئی ہے، جس میں پیٹرول اور ڈیزل کی ایک قیمت ہے تقریباً 3 ارب روپے کا روزانہ کا حکومت اس وقت خسارہ کر رہی ہے اس کے نتیجے میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ 100 ارب روپیہ لگ بھگ ماہانہ خزانے سے نقصان ہو رہا ہے. اور خزانے میں آپ جانتے ہیں کہ پیسہ بالکل ہی ایگزسٹ نہیں کرتا. تو یہ پیٹرول اور ڈیزل کی 30، 35، 40، 45 روپے قیمت جو نئی حکومت کو بڑھانا پڑے گی، وہ بہت بڑا چیلنج ہوگا. اس کے نتیجے میں جو مہنگائی آئے گی، اس کے ساتھ ساتھ بجلی میں 5 روپے یونٹ کی چھوٹ دی گئی تھی. جس مقدار کی بجلی چوری ہو رہی ہے، جو میگنیٹیوڈ ہے 400-450 ارب روپے کا سالانہ نقصان اس کو نئی حکومت کس طرح کنٹرول کرتی ہے. تو بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں، اور اس کا سامنا کرنا، جیسے میں نے پہلے کہا، بڑی دانشوری کی ضرورت ہوگی، اور بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے
ساری جماعتوں کو مل کے جب تک وہ اس کا فیصلہ اس کا سامنا نہ کریں تو شاید ایک جماعت کے لیے سامنا کرنا مشکل ہوگا. اچھا نثار کھوڑا صاحب یہ فرمائیے گا کہ ٹھیک ہے میاں شہباز شریف صاحب نے حلف تو اٹھا لیا ہے, اب یہ متحدہ اپوزیشن کے وزیر اعظم ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو حکومت سازی کے مراحل ہیں, کابینہ کی تشکیل ہے, پورٹ فولیوز کی تقسیم ہے, یہ مراحل جو ہیں وہ آسانی سے ہو جائیں گے, یہ پہلے سے طے شدہ ہیں کہ نہیں, اب یہ معاملات جو ہیں ان پر بات چیت ہوگی, اگر ہوگی تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا مشکل اور آسان مرحلہ ہوگا یہ؟ اس اسمبلی میں ایک شخص تھا جو فیڈرل پارلیمانی نظام کو کچھ نہیں سمجھتا تھا. فیڈرل پارلیمنٹری سسٹم کا مطلب ہے ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سنو اور پھر راستہ نکالو, ایک دوسرے کو برداشت کرو اور راستہ نکالو. اس میں ایک ہی شخص تھا جس نے پارلیمنٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کی, کبھی ڈیزالو کیا, کبھی واک آؤٹ کیا, کبھی بائیک آؤٹ کیا, کبھی استعفیٰ دیا. اپنی انا پرستی کی وجہ سے پارلیمنٹ کو قربان کرنے سے باز نہیں آیا. پہلے اکیلا ممبر تھا مشرف کے زمانے میں, استعفیٰ دے کے خود چلا گیا تھا. آج پوری اسمبلی کا آدھا حصہ اس نے داؤ پہ لگا دیا. ہی از ناٹ فیڈرل پارلیمنٹری سسٹم کے ماننے والا شخص نہیں تھی. لیکن اب جو اپوزیشن کٹھی ہوئی ہے وہ ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں, ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ سے آئے, ایک دوسرے کو سمجھ کے واپس آئے ہیں, کٹھے ہو کے بیٹھے ہیں اور رسپانسبلٹی اٹھائی ہے کہ حکومت جو بنے اس ملک کو ہی جان سے نکالے. نثار کھوڑا صاحب میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا, آپ نے ہمارے مہمانوں کے گفتگو سنی. بہت شکریہ نثار کھوڑا صاحب, بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.